बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 मार्च है, दिन है इतवार का, और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन जो है वो 4:30 बज रहे हैं। उम्मीद है कि आपका पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो इंशाअल्लाह गुजर चुका होगा। अल्लाह पाक आप लोगों के रोज़े और नमाजें कबूल फरमाए। अब आते हैं अपनी खबरों और वीलॉग पे। पहली खबर है कि इरफान सिद्दीकी साहब, इनके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये फ़िरौन का ज़माना था जब ये नून लीग में शामिल हुए थे, यानी फ़िरौन के ये हम असर हैं, क्लास फेलो भी थे। इन्होंने फरमाया है कि इमरान खान ने जो टाइम में मजमून लिखा है, आर्टिकल लिखा है, तो वो पाकिस्तान के चेहरे पर स्याह धब्बा है। तो प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट करनी थी कि जो कारनामे आप 3 साल से अंजाम दे रहे हैं वो पाकिस्तान के मेकअप में और पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। अगर इमरान खान का जो मजमून है वो धब्बा है, तो जो आपके करतूत हैं, आपने जो कुछ अदालतों के साथ किया, जो आपने छापे मारे, जो कुछ आपने मासूम कारकुनों के साथ किया, जो कुछ आपने डी चौक में किया, इससे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन हुआ होगा। बहरहाल नून लीगी से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। उसके बाद अगली खबर ये है कि इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है। ये तो खबर है, ठीक है, लेकिन अहम खबर क्या है और हमारे लिए क्या पैगाम है कि इंग्लैंड के जो कप्तान हैं जॉस बटलर, उन्होंने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये गैरत वालों के लिए, असूल वालों के लिए ये कुछ होता है। ये चिमटे रहेंगे जब तक आप इनको धक्के दे के नहीं निकालेंगे, ये चिमटे रहेंगे। ये आप परेशान ना हो कि पाकिस्तानी भी कोई इस्तीफ़ा दे देगा। उसके बाद अगली खबर ये है कि नासिर शाह साहब, ये पीपल्स पार्टी के जो है ना वो वज़ीर हैं सिंध में, मैंने तो होश संभाला है तो ये वज़ीर हैं। तो इन्होंने कहा है जोश खिताबत में आकर कि हम फॉर्म 45 वाले नहीं, हम फॉर्म 47 वाले हैं। अब वो कह तो गए, फिर बाद में मीडिया ने उठा लिया, कहते वो भी ठीक है, वो कौन सा फॉर्म 45 वाले हैं, वो सिंध में किस तरह वोट लेते हैं। ये तो फिर खुद शाह साहब हैं, इनको सारा पता है अंदरून सिंध में वोटिंग किस तरह होती है, वोट किस तरह लिए जाते हैं। तो लिहाजा उन्होंने ये जोश खिताबत में नहीं कहा, असल में उन्होंने ठीक बात कर दी है। वो कहना चाह रहे थे कि नून लीग वाले फॉर्म 47 के, हम 45 के हैं, उन्होंने कह दिया कि हम 47 वाले हैं। बहरहाल उनके मुंह से सच्ची बात जो है वो निकल गई। उसके बाद अगली खबर है कि काबीना में इजाफे से खर्चे में कोई इजाफा नहीं होगा। फिर नून लीगी हो, पटवारी हो और उसके सार में भूसा न हो, ये फरमाया अमीर मकाम ने। अमीर मकाम की आपने हालत देखी है, यानी एक हल्का फुल्का जो काबली ट्रक होता है वो जितना अमीर मकाम का जुस्सा है। ये मौसूफ ये परवेज़ मुशर्रफ के जो है ना दस्ते रास्त होते थे। परवेज़ मुशर्रफ ने इनको तोहफे में पिस्तौल भी दिया था। आजकल ये जो है ना टाउट चीफ हैं, नून लीग के मिनिस्टर भी हैं, और फरमा रहे हैं कि काबीना में इजाफे से अखराजात में इजाफा नहीं होगा। आपकी बात मान लेते हैं। अगली जो खबर है वो ये कि जापान में जो शरह पैदाइश है, फिर जो है ना तावान अदा करना पड़ता है तरक्की का, 126 साल की मुद्दत में सबसे कम सतह पे आ गया है, यानी शरह पैदाइश जापान में। वो काम करते हैं, वो तरक्की करते हैं, लिहाजा या तो तरक्की करें या फिर जो है ना वो ख़ानदान की ज़िंदगी को एंजॉय करें। मैंने आपको इब्न इंशा का बताया था कि जापान में अगर आपके पास छोटा बच्चा हो ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसको कौन ले गया है। उसको ले जाएंगे जापानी, उसको तोहफे ले देंगे, वो यानी लगेगा कि कोई इनके हाथ जो है ना वो आ गया है, कोई जो है ना खजाना लग गया। छोटे बच्चों को इतने वो तरसे हुए हैं, लेकिन तरक्की कर रहे हैं। उनकी तरक्की जो है ना ये किस लिए कर रहे हैं, कुछ वैसे भी बूढ़ों का मुल्क कहलाता है, बूढ़ों का। तो 126 साल की मुद्दत में सबसे कम शरह पैदाइश वो जापान की हो गई है। आगे आप खुद अंदाजा कर लें। शुफ को आप जानते होंगे, वो इकरारुल हसन ने उसके साथ क्या किया था। इकरारुल हसन ने इंकशाफ किया है कि DGISI
لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام وہ اس کے مرید ہیں، DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اس کے مرید ہیں، ٹھیک ہے جی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سلیم رضا یہ اس کے مرید ہیں، اور GHQ میں جب علماء مشائخ کانفرنس ہوئی تو پہلی صف میں جنرل عاصم منیر نے ان کو بٹھایا اور یہ اقرار الحسن کا قسم اٹھا کے کہنا ہے کہ اس بندے کو کلمہ نہیں آتا، یہ اقرار الحسن کا کہنا ہے، نہ اس کو کلمہ آتا ہے نہ اس کو نماز آتی ہے، لیکن پیچھے کون لوگ موجود ہیں، یعنی ہر چیز کے پیچھے کون ہے، سمپل سی بات ہے، ہر چیز کے پیچھے کون ہے آپ کو پتہ ہے۔ آج حامد میر صاحب کا ایاز میر صاحب، حامد میر نہیں، ایاز میر صاحب کا ایک کالم آپ کی جو ہے نا نظر کروں گا، اللہ کرے میں پڑھ لوں کیونکہ اخباری کالم ہے تو میری اتنی نظر ہے نہیں، یہ جو ہے نا وہ پڑھے جانے والا اور سنے جانے والا کالم ہے۔ اس کے بعد ہم شکریہ ادا کریں گے آرمی چیف صاحب کا، یعنی ہم ان کا اکثر شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ اور یا قہار ان لعنتیوں سے اور ان یزیدوں سے، ان خبیثوں سے ہماری جان چھڑا۔ میرا بھی ابھی روزہ ہے، آپ لوگوں نے روزہ کھولا ہوگا، یہ کل پرسوں میں سن رہا تھا صدیق جان کو، تو صدیق جان صاحب جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ ایک تو ملک کے لیے دعا کرنی ہے، عمران خان کے لیے دعا کرنی ہے، دوسرا ان لعنتیوں کے انجام کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، تو بہرحال میں ان کا کہا مان رہا ہوں، استاد محترم ہے، سینئر ہے، آپ نے بھی دعا کرنی ہے، جو پاکستان کا برا چاہتا ہے، جو پاکستان پہ مسلط ہے، جو لوگ دو نمبر طریقے سے جیت کر آیا ہے، جو لوگ فارم 47 پہ آیا ہے، جو لوگوں کا حق مار رہا ہے، ان کو غرق فرما، ان کی نسلوں کو غرق فرما اور ان سے پاکستان کی جان چھڑا۔ یہ جو ہم پہ یزید مسلط ہیں، ان کے سہولتکار، ان کی مدد کرنے والے، یہ لعنتی، یہ خبیث، ان سے ہماری جو ہے وہ اس رمضان میں جان چھڑا دے۔ بہرحال اگلی خبر پہ آتے ہیں، اور شکریہ ادا کرنا ہے ہم نے، یعنی جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ شکر ہے آرمی چیف صاحب تھے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 15 ارب جو ہے نا وہ لگایا ہے قذافی اسٹیڈیم لاہور پہ، اور وہ سارا چونے لگ گیا، خاص کر واش روم، کیونکہ محسن نقوی نے یہ بنایا ہے۔ تو شکریہ ادا کرنا ہے آرمی چیف صاحب کا، جو بھی اچھا کام ہوگا اپنے آرمی چیف کا شکریہ ادا کرنا ہے، جو برا کام ہوگا اپنے سیاستدانوں کو گالیاں دینی ہیں۔ یہاں پہ چونکہ اچھا کام ہوا ہے، واش روم اوپر سے چوتے ہیں، تو یہ نئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہے محسن نقوی نے کہ وہ جو نیچے بیٹھا ہے نا رفع حاجت کے لیے، تو اسے لوٹا شوٹا نہ بھرنا پڑے، اوپر سے پانی آ رہا ہو وہیں سے وہ جو ہے نا اپنا وہ استنجا وغیرہ کر لے۔ تو پورا اسٹیڈیم انڈیا میں ڈاکومنٹری دکھائی جا رہی ہے، ہر طرف مذاق اڑ رہا ہے۔ ہلکی سی بارش ہوئی جو ہے نا وہ لاہور میں، اس کے بعد اسٹیڈیم کی جو حالت ہوئی، پورا اسٹیڈیم بہہ گیا، 18 ارب اس پہ خرچ آیا، چھتیں چونے لگی۔ اس سے پہلے آپ نے وہ گرین کلر دیکھا جو روڈ پہ ہوا، وہ چونا تھا یا رنگ تھا، جو بھی تھا وہ بھی گیا۔ تو ہم بہت مشکور ہیں آرمی چیف صاحب کے، کیونکہ محسن نقوی کو بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور وہ جو رانی ہے پنجاب کی، اس کو بھی آرمی چیف صاحب نے جو ہے نا وہ لگایا ہوا ہے۔ بقول آرمی چیف صاحب بہت اچھی سپیچ کرتی ہیں اور بہت اچھا کیری کرتی ہیں، تو ہم ان دونوں کا، محسن نقوی کا، رانی کا، اور اینڈ پہ آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ملک کی حالت بہت خراب ہوتی۔ اب آتے ہیں کنگلے پن کی عیاشیاں۔ میں نے کہا نا کہ اخباری کالم میں تھوڑی مشکل پیش آئے گی۔ پاکستانی کنگلا پن اور اس میں عیاشیاں، یہ ایسی فنکاری ہے کہ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس موضوع پر آنے سے پہلے ضروری ہے کہ اوول آفس میں صدر ٹرمپ اور صدر زیلنسکی کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ دو سربراہان مملکت کے درمیان ایسا مکالمہ، اور وہ بھی ٹی وی کیمروں کے سامنے، کبھی نہیں آیا۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی زیلنسکی کو کچھ
ہلا شیری تو دی، لیکن یوکرین کے صدر کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ اکڑ تب دکھانی چاہیے جب آپ اس پوزیشن میں ہوں۔ یوکرین کا سب سے بڑا سپورٹر امریکہ ہے اور اس سے سرعام یوں پنگا لینا عقل مندی کے زمرے میں نہیں آتا۔ واشنگٹن میں یوکرین کی ایمبیسڈر ایک خاتون ہیں اور جب یہ مکالمہ چل رہا تھا اس خاتون نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا، اور پکڑتی بھی کیوں نہ، کیونکہ امریکی حمایت اور امداد کے بغیر یوکرین کے لیے روس کے خلاف برسر اقتدار رہنا مشکل ہو جانا ہے۔ لیکن زیلنسکی اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکا اور اس کے لیے نہ صرف اسے بلکہ اس کی قوم کو شاید بھاری قیمت چکانی پڑے۔ بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ یوکرین پر حملہ روس نے کیا، لیکن اس کے پیچھے کچھ عوامل تھے۔ صدر ولادیمیر پوٹن کا بڑا مدعا ایک ہی تھا کہ یوکرین مغربی کیمپ میں نہ جائے اور اس کے لیے خطرہ نہ بنے، لیکن یوکرین کی بیشتر قیادت کو یہ بات سمجھنے میں مشکل پیش آئی اور ایک عرصے تک یوکرین ایسے اقدامات کرتا رہا جس سے اس کو فکر لاحق ہوئی۔ اس وقت امریکی حکام بھی یوکرین کو اکساتے رہے۔ پہلے تو ایک روس کے قریب یوکرینی صدر تھے جس کو عوامی شور شرابے کے ذریعے ہٹایا گیا، اور پھر جب صدر زیلنسکی صدر بنا تو اس کے احساسات کو بالائے طاق رکھ کر وہ یورپی بلاک کے قریب جانے کا آرزومند رہا۔ یہ زیلنسکی یورپیوں کا ٹوٹ ہے، CIA کا ٹوٹ ہے۔ یوکرین کا نیٹو میں جانا احمق پن کی انتہا ہے، لیکن زیلنسکی ایسی باتیں کرتا رہا۔ روسی حملہ کسی خلا میں نہ ہوا، بلکہ ان سب عوامل کو سامنے رکھ کر ایک لحاظ سے ولادیمیر پوتن یوکرین کے حملے پر مجبور ہوا، اور جب حملہ ہو گیا امریکی اور یورپی ممالک یوکرین کی مدد کو دوڑے آئے، اس خیال سے کہ اس کو شرمندہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ روس کو ٹرمپ کی سوچ مختلف ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اول تو یہ جنگ ہونی نہیں چاہیے تھی، دوم یوکرین کے معاملات امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی نظریں امریکہ کو بڑا چیلنج چین سے ہے اور امریکی توانائیاں اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے صرف ہونی چاہیے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات بڑی دیر بعد سمجھ آ رہی ہے۔ بہرحال زیلنسکی کی اکڑ نے معاملات کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ اب امریکی اپنا ہاتھ یوکرین سے زیادہ کھینچ لیں گے اور اس سے جو کمی پیدا ہوگی یورپ کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اسے پورا کر سکے۔ ہم ان تمام معاملات سے دور ہیں، البتہ باجوہ صاحب کے جو بیش بہا اور ان کے ان گنت کمالات سے اور دور رہیں۔ نہیں، یہ پھر آگے پیچھے کر گیا ہوں۔ بہرحال جی، ہم ان معاملات سے دور رہیں، البتہ باجوہ صاحب کے جو بیش بہا اور ان گنت کمالات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ عمران خان کے موقف کے برعکس انہوں نے ایک بیان داغ دیا کہ روس قصوروار ہے کہ اس نے یوکرین پر حملہ کیا۔ یہی ہمارا ایک پرابلم ہے اور بہت بڑا پرابلم ہے کہ جس کا کام اصل میں کچھ اور ہوتا ہے وہ اور وہ اس میں ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں۔ باجوہ صاحب کا کیا کام تھا جو ایسے بیان دیتے، لیکن بادشاہ لوگ ہیں اور ایسا کرتے رہتے ہیں۔ کبھی سوچتا ہوں کہ باجوہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیسے گزارا کر رہا ہوگا، کیونکہ اس کے پیٹ میں ہر وقت بولنے کی گیس ہوتی تھی کہ وہ بولتے ہی بولتا رہے۔ جی اچھا بھلا دبئی جیسے مقامات کے سیر سپاٹے کو
سیر سپاٹے کرتا تھا، لیکن بیڑا غرق کو اس افغانی باشندے کا جس نے کسی فرانسیسی شہر میں آڑے ہاتھوں لیا۔ اس بدتمیز نے ہمارے فوجی سپوت کے ساتھ وہ کیا جو کہ اس کے بعد سیر و تفریح کی کوئی فوٹو عوام کو دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ اسے قوم کی بدقسمتی کہا جاتا ہے۔ ذاتی طور پر میرا حساب اب تک بتاتا ہے مجھ پر جو لاہور میں چڑھائی ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ گریڈ 19 کے ایک افسر جنہوں نے آتے ہی یہ نوید سنائی کہ ان کی ترقی گریڈ 20 میں ہونے والی ہے، یہ پیغام لے کر آئے کہ باجوہ صاحب پر ہاتھ ہولا رکھا جائے، کیونکہ انقیاز میر صاحب کو بھی تشدد کیا گیا تھا۔ باجوہ کا پیغام آیا تھا کہ مجھ پہ ہاتھ ہولا رکھو۔ جی ہم کون سا ہتھوڑا چلا رہے تھے جو ہم سے یہ ڈیمانڈ کی گئی، لیکن وقت نازک تھا کیونکہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ختم ہو رہی تھی اور وہ متمنی تھے کہ کچھ اور ان کو توسیع مل جائے۔ بس یہی اسلام آباد میں کہا تھا اور دوسری شام ہی لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کہیں ملے تو پوچھوں گا تو صحیح کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ بہرحال بات تو کرنا چاہتے تھے کنگلوں کی عیاشیوں کی۔ یہ جو وزیروں کی ایک کھیپ بنائی گئی ہے اس سے دل بہت خوش ہو گیا ہے اور ہنسی نہ رکی۔ ملکی کنگلا پن تو ایک طرف رہا لیکن داد دینی پڑتی ہے ہمارے خمیر کو کہ ہمارے تماشے نہیں رکتے۔ کون کون وزیر بنے ہیں اس بات کو جانے دیجئے، لیکن اس بات پر بے حد خوشی ہوئی ہے کہ تنظیم سازی کے ماہر دلال چودھری صاحب کو بالآخر کابینہ میں لے لیا گیا ہے۔ دیر آیت درست آیت۔ جی شریف زرداری کی ایک بات ماننی پڑے گی کہ جن کو اپنا بندہ سمجھتے ہیں ان کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ جی کابینہ کی وہ تعداد ہو گئی ہے کہ اچھے بھلے جہاز میں نہ آئیں، لیکن جہاں ایسی باتیں ہی جچتی ہیں چادر دے کر یہاں کون پاؤں پھیلاتا ہے۔ یہاں ایسی باتیں جچتی ہیں۔ جی حالات نے تو ایسے ہی رہنا ہے اور بہتری کا انتظار کیا جائے تو یہاں کچھ کام ہی نہ ہو۔ کابینہ کی توسیع کے ساتھ ساتھ حکومتی کارناموں کی تشہیر کا مسئلہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ البتہ یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ ان اشتہاروں نے نہ ایوب خان کو فائدہ دیا اور نہ ہی بھٹو کو فائدہ دیا۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ جتنے پیسے لگاتے رہیں، لیکن میں آئندہ کسی اخبار سے کالم پڑھ کے آپ کو نہیں سناؤں گا کیونکہ ایک لفظ مجھ کو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔